अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तुम ही कहो के साथ मैं हूँ इस्मत जबी। तुम ही कहो के इस फोरम पर हम उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते तो हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते। हकाइक जिनके बारे में सच अधूरा ही रह जाता है क्योंकि झिझक आड़े आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि जब हम इन मौज़ूआत पर खुलकर बात करने की कोशिश करते हैं या झिझक दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी टांग पे टांगने लग जाती हैं। और कान पे क्यों टांगने लग जाती हैं, ये जानने के लिए हमने अपने कुछ दोस्तों को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। कनाडा से दानिश्वर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखने वाले अरशद भट्टी हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट सनोबर नाजिर हैं जो इस मसले पर रोशनी डालेंगी और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं बिलाल नकी। प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी अरशद, आप पहले हमें ये बताइए कि मुल्की सियासत की कान पे टांगी क्यों जा रही है? कान पे टांगने के बाद दूसरी तरफ बंदूक की नशिस्त बन गई और इस पर भी बहुत तनकीद की गई। तो पाकिस्तानी सियासत जा किधर है? ये ऐसे समझ जरा दसो। इस पे मुझे एक जोक याद आ रहा है। ये द्रोग पर गर्दन रावी, लेकिन जिन्होंने बताया उन्होंने कहा कि ये फैज साहब की जो बात हुई थी अपने किसी कंटेम्प्रेरी से, जहीर साहब से शायद, मोस्ट प्रोबेबली। तो उन्होंने, फैज साहब ने कहा था यार मैं ना बड़ा परेशान हूँ इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में। तो उन्होंने कहा क्या आपको लगता है ये मुल्क खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा इससे भी बुरा होगा। तो उन्होंने कहा इससे बुरा क्या हो सकता है कि ये मुल्क खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा इस मुल्क ने ऐसे ही रहना है। तो ये वो बुरा जो है ये फैज साहब ने अगर कहा या नहीं कहा, लेकिन इस तरह की इंसाइटफुल बात मेरे ख्याल वही कर सकते हैं। तो ये मुल्क, दूसरा वो शहजाद रॉय का मुझे गाना याद आ रहा है कि ये मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और तकरीबन कोई 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस नाजुक मोड़ से। तो वो लगता है कि हम उस कर्व में ही हैं कि जहाँ पे, अच्छा अब ये जो समझ नहीं आ रही कि साढ़े नाल हो की रहे, बस हमारी भी जो है ना काम पे टांग रही है। तो ये देखते हुए कि इस मुल्क ने ऐसे ही रहना है। तो असल में ये जहाँ तक बिलावल से जो ये एक कहते हैं ना कि लुकनत हो गई है ना असल में, और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन होती है। ये खास तौर पे जब आप कोई जज्बे से बात कर रहे हो या जल्दी में टाइप चीजें कर रहे हो तो अक्सर स्पेलिंग जो है वो ड्यूटी भी लिखते हुए DTUY भी कभी हो जाता है। तो वो ये तो हम उसमें हमारी टॉलरेंस इसलिए ज्यादा है कि हम वहाँ पे ज्यादा कम्युनिकेशन देखते हैं। और इसमें जो टांगे कांप रही हैं और कांपे टांग रही हैं, ये इसके पीछे कुछ में जो कह रहे हैं ना कि कुछ संजीदा और गहरे इश्यूज भी हैं। और एक इशू ये है जिसको मैं कहता हूँ कि जब कॉलोनाइज थे इंडिया और पाकिस्तान और डीकॉलोनाइज हुए तो वो एक किस्म के रिकॉलोनाइज हो गए। और रिकॉलोनाइज में कॉलोनाइजेशन क्या करती है? वो चार चीजें करती है। वो आपकी लैंड पे ऑक्युपाई करती है, आपको नए सेट ऑफ लॉज देती है, आपको एक नई लैंग्वेज देती है जो उनको सूट कर रही होती है, और आपके जो लोकल लिंक्स हैं उनको वो डिस्टॉर्ट करती है। अच्छा, अब लैंग्वेज जो थी पहले वो फारसी होती थी, दरबार की जुबान, तो फिर कहते थे कि जी पढ़ें फारसी बेचें तेल, तो वो दरबार से निकल गई, फिर अंग्रेजी आ गई। फिर जब पाकिस्तान बना तो उर्दू हमने कहा कि हमारी नेशनल जुबान होगी। अच्छा, उर्दू को हमने नॉमिनली या टोकनिज्म में रखा, असल में पावर की जुबान तो अंग्रेजी ही रही। अच्छा, अब जब जो पावर की जुबान होती है और जो हमारे जैसे पावरलेस लोग होते हैं और वो समझ नहीं रहे होते इस पावर रिलेशन को, तो हम पावर से अलाइन भी करना चाह रहे होते हैं, हम डिजायर भी करना चाह रहे होते हैं और हमसे हो भी कुछ नहीं रहा होता। तो वहां फिर मीरा जब एक अंग्रेजी गलत बोलती है तो हम उसकी पूरी क्लास ले लेते हैं। या फिर ये कि जो एक वो रेस्टोरेंट में एक वीडियो हुई थी कि वो लड़का अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने कस्टमर को सर्व करना था, तो उससे जो एसोसिएशन थी उस पर हम मजाक उड़ाते हैं। तो अब उर्दू जो है असल में जुबान नेशनल है लेकिन ये नॉमिनल है। उर्दू में आप जितने भी अच्छे शायर हो, आप CSS करने के लिए अंग्रेजी करनी पड़ती है, आपको सरकार की नौकरी करने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो एक तो ये एक लेयर है। दूसरी लेयर ये कि अब जो लोगों की मादरी जुबान सिंधी है, सराइकी है, बलोची है, पंजाबी है, उनको उनकी जुबान में कोई जज करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी तीसरी चौथी जुबान बोल रहे हैं और उसमें अगर वो इस तरह का स्पूनरिज्म हो जाता है तो एक तो टॉलरेंस होनी चाहिए। चलो ये तो हो गया एकेडमिक। अब हकीकत क्या होती है कि हम जब इतने साइकोसिस से गुजर रहे हैं इज्तिमाई तौर पे, पूरी कौम, इतने हमारे साथ हाथ हुए हैं, हमारी असल में जो कांपे टांग इसलिए रही हैं कि टांगे टूटी हुई है चोटें लग लग के। तो उसमें उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमें कुछ तंज और मजाक का चाहिए होता है। अच्छा, उसमें मजाक रह जाता है पीछे, तंज ही तंज जो है आगे आ जाता है। तो ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ। लेकिन मेरे दो बहुत ही
عزیز دوست بھی اور جن کی اپنی بڑی گہری نظر ہے اس پورے سوشل فنامنا پہ کہ یہ طنز و مزاح ہم کیسے کرتے ہیں، اور طنز پہ ہم خاص طور پہ بلاول اور پیپلز پارٹی، اب میں آئی ایم انشیمڈلی ووٹر اینڈ سپورٹر آف پیپلز پارٹی، جب سے میں ووٹ دینے کی عمر سے داخل ہوا ہوں تو مجھے آف کورس تھوڑا باعث اس پہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں بلاول کہہ رہا ہوں، بلال سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اس کا بیلنسنگ ایکٹ بھی لائے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاول نے یہ مریم اگر نواز نے یہ کہا ہوتا یا نواز کی اس طرح کی چیز کہی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا میاں صاحب نے کڈی سینس آف ہیومر اچھی ہے، لیکن اگر بلاول نے کہہ دیا تو چونکہ وہ اور ہیں، وہ ادر ہیں، تو اس لیے اس کی وہ جو ہے ٹالرنس وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کرنا تو ہم بہت کچھ چاہ رہے ہیں لیکن وہ ساڑھے کل کچھ بھی نہیں رہا۔ چلو اسے پوچھتے ہیں سنوبر کو۔ سنوبر آپ کو بھی یہ بتائیں کہ کیا سیاسی طور پر اس وقت سارا پاکستان ہی کچھ آپ کو بوکھلایا سا نہیں لگ رہا، جذباتی سے نہیں لگ رہا؟ ہاں بالکل یہی کیفیت اب نظر آ رہی ہے پوری سیاست میں ہماری، کیونکہ یہ جو پورے جو ٹرینڈ چل گیا ہے، زبان ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بات بول رہے ہیں اور آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے یا آپ کچھ غلط بول دیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ایشو بنا لیا جائے، کیونکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، میری نظر میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا کانپ رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس کو زیادہ بہتر تھا کہ چانپے بول دیتے تو بہت بہتر ہوتا، چانپے ٹنگی بھی ہوں تو اچھی لگتی ہے، دل بھی کرتا ہے کہ کھائی جائے۔ تو میرا نہیں، جو ابھی اس سے بڑے جو ایشوز ہیں جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہماری میڈیا نے بھی اس کو اتنا میم کی شکل میں آپ اس کو دکھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، دیکھنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن کے اندر اندر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب، جو کہ ہمیشہ ہی مسوجنسٹک زبان استعمال کرنے میں مشہور ہیں، اور دوسرے ہمارے جو ہیں غلام سرور خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ دہشت گردی کی ہے اپنے زبان کے، اور وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا جمع ہو رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، میرا بس چلے تو میں اس میں خود کچھ دھماکہ کر کے ان سب کو تہس نہس کر دوں۔ تو میری نظر میں یہ باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں نہ کہ بلاول کی زبان سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول جس عمر کے ہیں تو، اور جس ظاہر ان کی زبان وہ مادری زبان اردو نہیں ہے ان کی، تو اگر ان سے ان کی زبان پھسل گئی ہے تو میری نظر میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے جن کی اپنی مادری زبان بھی بات کرتے ہوئے پھسل جاتی ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اگر آپ روانی سے مسوجنسٹک زبان استعمال کر رہے ہیں تو وہ جائز ہو گئی، اور اگر کیونکہ بلاول نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، کسی کے لیے کوئی غلیظ زبان کا استعمال نہیں کیا ہے، صرف ایک ان کی زبان پھسلنے پہ اتنا یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہمیشہ اڑایا گیا ہے بائی دا وے، یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ بلاول کا۔ اسی طرح سے بے نظیر بھٹو کا اڑاتے رہے ہیں جبکہ وہ بہت بڑی لیڈر تھی۔ تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوتا ہے، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ بلاول کی جو ابھی ایج ہے وہ عمران خان سے آدھے سے بھی آدھی عمر کے ہیں۔ عمران خان ابھی بھی بہت سارے الفاظ الٹے سیدھے بول جاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے انہوں نے بے پناہ غلطیاں کی، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا جبکہ وہ 70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری ہیں، اور زبان پھسل جاتی ہے، یہ کوئی تبڑا ایشو نہیں، ہماری سیاست میں بہت بڑے بڑے ابھی مسائل ہیں تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ جی سنوبر، میں خود یہ سوچتی ہوں کہ جب شیخ رشید ایسی باتیں کرتے ہیں، غلام سرور صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس وقت نہ کوئی مذہبی رہنما بول رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اور اعتراض کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن بلاول اگر ان کی سلپ آف ٹنگ ہوگی یا کچھ بھی بات ہوگی تو اس کا بات کا بتنگر بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں بس بات یہ ہے جب کام نہیں کرنا تو پھر ایسے ایشوز اٹھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم بلال سے۔ بلال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ ہاں، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بجائے کہ ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا کہنا تھا اور منہ سے کیا نکل گیا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ بلاول نے جو مارچ کراچی سے شروع کیا اور اسلام آباد پہنچا، تو یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل موو تھا، بہت امپیکٹفل تھا، اور میرا جو ذاتی تعلق رہا ہے مختلف سیاسی لوگوں سے جو تبصرے کرتے ہیں روزمرہ کی بدلتی صورتحال پہ، تو بلاول کی رسپیکٹ میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ بلاول جو ہے وہ مسلسل پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کنسنسس بھی بلڈ کر رہا ہے، اور اس کنسنسس کو بلڈ کرنے کے لیے اس نے کراچی سے اسلام آباد تک پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنے کاز کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس
چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے ایک ڈسٹ کریٹ کی گئی ہے کہ کانپے ٹانگ رہی ہیں، اور ساری ڈسکشن کو اس کے اراؤنڈ جو ہے اب لا کے کھڑا کر دی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی کاؤنٹر کرے اور وہ اس کو جو بھی مارچ ہوا ہے اس کے اثر کو ظاہر کرے، یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اس میں یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم کچھ شخصیات کو کسی چیزوں پہ ٹیگ کر دیتے ہیں. جیسے ابھی سنوبر نے کہا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بہت سارے لفظ غلط بولتے ہیں، اور جیسے روحانیت یا روحانیت یہ بھی ایک بڑا جوک کریٹ ہوا تھا اور ان سے یہ الفاظ نہیں بولے جاتے. اور پھر وہ ان کے ایکسنٹ میں بھی، ابھی جیسے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک لفظ بولا خطرے ناک. اچھا وہاں پہ لوگ بات سب کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے اپنی پوری سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ اس کام پہ لگا دی ہے. آپ لوگ شاید نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ٹویٹر پہ تو یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، کوئی لاکھوں ٹویٹ ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ ٹک ٹاکرز کو دیکھیں تو اس وقت جو ہے ان کے پاس جو ہے نا بیسٹ جوک یہی ہے. اس وقت جو ہے ٹک ٹاک پہ بھی صرف بلاول کے کلپس پہ جو ہے وہ لپ سنکنگ ہو رہی ہے اور وہ ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگین جو ہمارے رویے ہیں کہ کسی مرد کو جو ہے وہ سافٹ نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی آواز اگر خواتین جیسی ہے تو یہ اس کی کوئی انسلٹ ہے اور وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے اس میں. تو ہمارے اندر کے جو خیالات ہیں وہ اس طریقے سے ان کو ہم اظہار کر رہے ہیں. ایک سخت گیر ظالم شخص جو ہے اسی کو حکمران ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سافٹ سپوکن ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ بٹی صاحب بھی اس پہ یقیناً مزید بات کریں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں اس میں ایک جو رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ اتنے پرووک ہو کر اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر رہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. بہت شکریہ بلال. میں خود یہ حیران ہوتی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ بظاہر ایک سلپ آف ٹنگ تھی جو پورے ملک کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن گیا اور بنا ہوا ہے ابھی تک. اس کے بارے میں بھٹی صاحب میں کچھ اور ضرور بتائیں، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں ارشد کہ نیوٹرل ہونے کی بات بھی بہت ایک آج ٹرینڈ بنی ہوئی ہے. تو ارشد یہ نیوٹرل ہونے کا کوئی تعلق اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا سیاستدان کہاں پہ کھڑا ہے؟ جب وہ مثلاً کراچی میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان نیوٹرل ہے، لیکن جب وہ پشاور میں تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہی ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں جو آپ نیوٹرل والی بات بھی کر رہی ہیں اس کے تانے بانے میں ملاؤں گا. جو سنوبر نے بہت ایک انسائٹ فل بات کہی ہے، انہوں نے تو ایسے روانی میں کہہ دیا، اور بلال نے بھی اس پہ تھوڑی بات کی ہے کہ ہمارا پاکستان میں جو لیڈر ہے اس کے بارے میں ایک آئیڈیل پروٹوٹائپ ہے کہ وہ اگریسو ہو، وہ اینٹی وومن ہو، اس کی زبان جو ہے جتنی مرضی گندی ہو لیکن فلوئنٹ ہو، اور وہ یہ کہہ دے کہ اس کو میں مار دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو میں یہ کر دوں، اور وہ مورل پولیسنگ یوز کرتے ہوئے لوگوں کو ڈیسیمیٹ کر دے. تو یہ اس لیڈر کے اس آئیڈیل فریم سے جتنا بھی کوئی دور ہوگا ہمیں لگے گا یہ لیڈر نہیں ہے. تو اس لیے اگر بلاول کی آواز ذرا ہائی پچ ہے اور وہ لگتا ہے کہ اچھا یہ سافٹ ہے شخص جو ہے، تو اس کو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیڈرز نہیں ہے. تو ہمارا ایک تو یہ کہ ہمارا جو کلیکٹیو ڈسٹورشن ہے ہماری سائیکی کی پرسیپشن کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ڈنڈا جو ہے جسے کہتے ہیں نا سبالٹرن کلچر میں، کہ جو ڈنڈا لے کے آئے، اور وہ ڈنڈا کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈنڈا ویک پہ لگتا ہے، ولنریبل پہ لگتا ہے، وومن پہ لگتا ہے، بچوں پہ لگتا ہے، یا مائنورٹیز پہ لگتا ہے. تو ایک تو اس کی اچھا دوسرا جو نیوٹرل ہونا، اس کو ہم جو یہ سیکسول جو ہم یوز کرتے ہیں، اور سیکسولیٹی جو ہے اس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ ایک وار کا حصہ بھی رہے ہیں، جو ریپ جس میں آ جاتا ہے. تو ہماری جو پوری لینگویج ہے اس سوشل کنورسیشن کی، وہ بہت وار اورینٹڈ، بہت جنگوسٹک ہے. اور اس کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو، یعنی دیکھیں نا سرور صاحب نے جو کہا، اب مجھے سرور صاحب کہنا نہیں چاہیے، وہ تو میری اپنی ایک تہذیب اور ٹریننگ ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ وہ وہاں پہ سوسائڈل بمبر بھیج دیں. بھئی آپ کے جو بڑے پرکھ ہیں انہوں نے بھی تو بھیج ہی دیا تھا نا، بیوی جب شہید ہوئی ہے تو کیا کیا تھا آپ نے؟ یہی کیا تھا. تو یہ آپ سے تو کوئی بعید نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو نیوٹرل ہونا ہے اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ایک آئیڈیل ہے کہ میسکولین ٹائپ جو اگریسو ہو، جو اینگری ہو، جو سیکسولی پوٹینٹ ہو، وہی ایک آئیڈیل ہے.
اور اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس عمر میں ہے یا اس کے پریفرنسز ایسی ہیں, وہ گے ہے, وہ کوئی اے سیکسول ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروٹوٹائپ میں فٹ نہیں آتا. تو یہ ہماری سائیکی کے ساتھ بہت ایشو ہے. اور یہ جو ہمارے یعنی کہتے ہیں نا کہ کلونیلزم نے جو کئی سالوں سے, اور پھر ہماری ریکولونائزیشن جو ہوئی ہے, ہماری گورننگ ایلیٹ جس کو براؤن صاحب کہتے ہیں, ہماری فوج, ہماری اشرافیہ, اس کے ہاتھوں, تو اس میں ہمیں لگتا ہے. اور یہ جو 1965 کے بعد سے ہماری ایجوکیشن میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا فوجی, ہمارا جنرل, ہمارا سپہ سالار یہی ایک آئیڈیل ہے, اور وہ ساتھ بدتمیز بھی ہو سوشل سپیس میں, تو یہ اس کی ایشوز ہے. اسی لیے اس کو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم وومن لیڈرشپ جب ہوتی ہے تو ہمیں اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اور یہ اگر یہ چیز جب تک فکس نہیں ہوتی ہے, اور اس کو ہم ہی کر سکتے ہیں خود, تو ہمیں باقی مسئلے بھی, یہی چیز جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے, جب عورت مارچ کرتی ہے تو ہمیں بڑا ایشو ہوتا ہے, جب فوجی بریگیڈ 111 مارچ کرتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ جو وار کا ایک میٹافر ہے اور جو ہیرو کا ایک میٹافر ہے, اس سے جو چیز بھی تھوڑی سی ادھر ہوگی, تھوڑی سی سافٹ ہوگی, تھوڑی سی مہذب ہوگی, تو ہمیں اس سے ایشو ہوگا. بہت شکریہ ارشد. یہی بات میں جاننا چاہوں گی سنوبر سے. سنوبر, آپ بتائیے کہ کیا جانور ہی نیوٹرل ہوتے میں اس پہ میم بھی بہت اچھی لگائی تھی کہ نہیں, جانور کبھی کبھی نیوٹرل, ہمیشہ نیوٹرل نہیں ہوتے, کبھی کبھی ان کے بچے ہو جاتے ہیں. تو خیر, یہ نیوٹرل ہونا, یہ بحث مجھے پتہ نہیں کیوں اپیل نہیں کر رہی ہے. جو ابھی یہ جو بلاول کا جس طرح سے یہ ہوا ہے کہ یہ تحریک عدم لانے کے لیے, یا جو انہوں نے مارچ شروع کیا ہے, اپوزیشن متحد ہو رہی ہے, مجھے اس سے بھی تھوڑی سی میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے وزیر اعظم کنٹینر پہ چڑھ کے اپوزیشن میں تھے جو کرتے رہے تھے, ظاہر بلاول اور دوسری اپوزیشن پارٹیز وہ سب کچھ نہیں کریں گی, کیونکہ اب مجھے سارے وہی سارے چہرے جو اپوزیشن کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو کابینہ ہے پوری ان کی, اس کے مقابلے میں بہت اچھے لگنے لگے ہیں. تو ہمارا لیول اب یہاں پر آ چکا ہے. تو لیکن بلاول کو ابھی اتنی, یعنی بلاول کا قد اونچا ہے, اور وہ ایک بڑے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی ان کی پوری جو سیاست ہے وہ جدوجہد پہ, اور یعنی انہوں نے شہادتیں بھی لی ہیں, ان کو ہوئی ہیں, ان کے گھر والوں کو. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وکٹم بن جائیں گے, یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر جو جرائم ہیں وہ جرائم اتنے زیادہ ہیں, اور ہماری جو عوام ہے, جو ہم سب ہی ہیں ظاہر اس میں شامل, ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا. تو میں چاہتی ہوں کہ ابھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں, اور بے شک ان کو 1-1.5 سال مزید دے دیا جائے, تاکہ, کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہوتی ہے نا وہ خلائی مخلوق جو ہوتی ہیں, یا جو نیوٹرل جن کے بارے میں ہمارے انہوں نے کہا ہے, وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ بھی دیکھیں ایسے ہی نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں. اور اب آج ایم کیو ایم گورنر صاحب, جو میں کراچی میں ہو چکی اس وقت, تو کراچی میں باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب سے کوئی 1-1.5 ماہ پہلے تک تمام ایم کیو ایم کے دفاتر بالکل کلوز ڈاؤن ہوئے تھے, اور اب وہ دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ بارگیننگ ہو رہی ہے, باقاعدہ بارگیننگ ہو رہی ہے کراچی میں. اور ایم کیو ایم اب اس وقت اس طرف ہے, یعنی ایک طرف ایم کیو ایم ہے, دوسری طرف چودھری برادران ہے. اور یہ ساری کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ ایک دم سے پانسا نہیں پلٹ گیا ہے کہ اپوزیشن آ رہی ہے تو یہ ایک دم سے ہو گیا. اپوزیشن پہلے بھی سب کچھ چیختی رہی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, بد نظمی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس وقت کیوں نہیں سب کچھ ہوا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بے شک عمران خان کسی کے بھی توسط سے آئے ہوں حکومت میں, لیکن ان کو حکومت پوری کرنے کا موقع دیا جائے, تاکہ اس طرح سے ہٹانے کی بنا پہ ان کو ایک وکٹم کے طور پہ سامنے نہ لایا جا سکے. میں اس بات کی کوئکلی, سوری, اس وقت بڑی ایک تائید کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم دیکھیں کہ جب 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کا پورا ایمفیسس تھا کہ ٹرم پوری کریں, اور انہوں نے ایک تو پرائم منسٹر بھی اس پہ یعنی تیاگ دیے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو, یعنی مسلم لیگ تو یہ ہمیشہ کرتی ہے نا کہ جو وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وعدے کرتے ہیں, جب وہ آتے ہیں یعنی انہیں وہ مساق جمہوریت یاد آتا ہے, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اسی کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس پوائنٹ کی بہت وہ کرنا چاہتا ہوں ٹائپ
اور ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران اپنی تحریک انصاف اپنی ٹرم پوری کرتی ہے تو یہ بالکل اگلی دفعہ نہیں آئیں گے. اگر یہ ابھی چلے جاتے ہیں تو 15-16 سیٹیں ان کو ایڈیشنل ایسے مل جائیں گے اس وکٹم ہوڈ میں. تو ارشد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ یہ اگلے 2 سال اس میں پورے کر سکیں گے معاشی میرا صورتحال؟ خیال ہے 2 سال بلال 2023 میں میرے خیال جون میں یہ اگست 2023 تک اس کا ٹائم ہے. کیونکہ وہ جب یہ الیکٹ ہو گئے تھے تو بتا دیا گیا تھا یہ الیکٹ ہو گئے، اصل میں تو نہیں ہوئے تھے. تو پھر وہ چونکہ پیچھے ذرا بیک سٹیج کچھ منورنگ چل رہی تھی، ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگا تھا اپنی حکومت بنانے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب اس پہ چونکہ کسی اور دفعہ بات کریں گے. ابھی چونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو میٹافر یوز ہوتے ہیں اور یہ جو پوری سوشل میڈیا کی فورس انہوں نے لگا دی ہے، اور جس کی مجھے تو لگتا ہے ٹریننگ بھی ISPR نے ہی کی ہوگی کہ یہ ایک نان ایشو کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کریں کہ ایشوز اس کے پیچھے چھپ جائیں. تو یہ اصل میں اگین وہ وار سے آتا ہے کہ اسموک اسکرین اگر کھڑی کر دیں اور لگے کہ یہ دھواں ہی دھواں ہے اور اس کے پیچھے جو آگے لگی ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئے. تو بیسیکلی یہ کچھ چھوٹا ایکسٹینشن کا چکر تو نہیں لگتا اس میں آپ کو؟ سوری دوبارہ کچھ ایکسٹینشن کی، میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کچھ ایکسٹینشن کے معاملات کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہو؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہم ایک اور پروگرام میں اور جگہ ایک اور فورم پہ بلال کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح سویلین ادارے ہیں، جو فوج بتاتے ہیں کہ سویلین ادارے بہت کرپٹ ہیں، تو الحمدللہ فوج بھی اسی رستے پہ چل رہی ہے. تو بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سویلین انسپائر کر رہے ہیں فوج کو کہ وہاں پہ کوئی پریڈکٹیبلٹی ہوتی تھی، ایک ٹرم ہوتی تھی، تو وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں جس طرح حکومت کو ٹرم پوری کرنے نہیں دے رہے اور فوجی جو یعنی چیف ہیں وہ 2 ٹرمز کے چکر میں ہیں، تو یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے. بہت شکریہ ارشد. بلال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملکی سیاست میں سپر اوور چل رہا ہے، میرا خیال ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ارشد نے اور سنوبر نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور اس میں اب میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح بھی ہو جائے گی. لیکن جو ایک بہت ہی عجیب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو فورن پالیسی کے اراؤنڈ ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ بظاہر اس کی کوئی وجہ لگتی نہیں تھی کہ ہم اس کو فورن پالیسی کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے خود ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک سیشن کیا. اب اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر کوئی غیرت مند ہے یا بہادر ہے یا ان کی جو نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ موجودہ لیڈر ہے، عمران خان ہے، جو ان سب چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ کہیں پہ ضرورت ہے کہ عوام تک کچھ زیادہ معلومات آئیں، گفتگو ہو، لیکن وہ گفتگو کا ماحول ابھی موجود نہیں ہے. اب یہ چیزیں کہ یہ فورن پالیسی کس کو کیسے لے کے چلنی ہے، اس کا بھی تعلق کنسنسس سے ہے. اب وہ اگر آپ یہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں والا جو پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف پہ یہ بات انہوں نے شروع کی کہ وہ پرچی پڑھتا ہے اور وہ بہت کیلکولیٹڈ بات کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے. اور بلاول جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ اتنا اس کی گن گرج نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں فورن پالیسی کے اراؤنڈ کہ جی ویسٹ کو 2 ٹوک جواب دینا ہے، یورپین یونین کو 2 ٹوک جواب دینا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پبلک میں یہ چیز بک رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ آج کا جلسہ کہیں دیکھیں تو عمران کے جلسے میں لیڈر کی آواز آ رہی تھی. تو ہمیشہ سے ہم یہی اپنی عوام کو باور کرواتے ہیں کہ ہمارے ملک کو خطرہ ہے اور ہمیں ایک بہادر لیڈر چاہیے جو مذہب کا بھی وہ نمائندہ ہو، پاکستان کی عزت کا بھی رکھوالا ہو اور وہ ڈٹ جائے. یعنی ہمارے یہاں جو ہے ایک یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک دشمن کریٹ کرنا ہے اور اس کے خلاف ڈٹ جانا ہے. جی بلال، بہت شکریہ. سنوبر سے پوچھتے ہیں. سنوبر، آپ بتائیے کہ پاکستانی سیاست میں ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ ہاتھیوں جتنے بڑے اور اہم موضوعات نظر انداز کر کے ہم چونٹیوں کو ہاتھی بنا کر ان کی بنیاد پر فیصلے کیوں کریں؟ یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، یہ پچھلے میرے خیال سے 70 سال سے ہو ہی رہا ہے. اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ بہت زیادہ ابھار نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب چیزیں بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں اس میں فائدہ
بے شک پی ٹی آئی کے ہی جو وزراء ہیں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں یا بد تہذیبی کر رہے ہیں، تو اس میں بے شک وہ کسی کے بھی توسط سے آئے ہوں، لیکن نام سیاست دان کا ہی برا ہو رہا ہے، وہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب ایوب خان اور فاطمہ ہماری جو مادر ملت تھیں، وہ جب ان کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کی گئی ہے، ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو ہماری سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت تہذیب کا دامن ذرا سا اس طرح ہوتا تھا کہ چونکہ ہم اس وقت بالکل نیا نیا پاکستان بنا تھا، اتنی بدتمیزی شاید ہماری عوام میں بھی نہیں آئی تھی، لوگوں میں بھی نہیں آئی تھی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اتنی زیادہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو آپ کے اندر کی جو اچھائیاں اور برائیاں وہ زیادہ حاوی ہوتی جاتی ہیں، تو ہماری سیاست میں وہ گندگی باقاعدہ پھیلائی گئی ہے، اس طرح ہوا نہیں ہے۔ میں وہی بات جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں، نون لیگ نے کیا نہیں کیا بے نظیر کے لیے، یا ان کی جو والدہ تھیں بے نظیر کی والدہ کے لیے کیا کچھ نہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے جو ان کی برہنہ تصویریں پھینکی گئی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو مسوجنی تو ہمارے سیاست میں کی جاتی رہی ہے، اور کس کے کہنے پہ کی جاتی رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اصل کام افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام سیاست دان اپنے ہی ہم جو یعنی ایک ہی جو ہم رکاب ہوتے ہیں نا ان کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ، اور اس سے ہاتھ مضبوط دوسروں کے ہو رہے ہیں۔ تو سیاست، ہاں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے، اور وہ جو ان کا جو مقصد تھا جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ سیاست کو ایک گالی بنا دی گئی ہے کہ کیونکہ ہم اپنے محاوروں میں استعمال کرتے ہیں کہ کیا سیاست کر رہے ہو تم، کیونکہ سیاست تو بہت زبردست چیز ہے، یعنی سیاست تو ہر ذی شعور انسان کو اس کا پورا یعنی کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے سیاست کی، اس کے بغیر تو آپ ایک یعنی ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے۔ تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں سیاست کو بہت گندا کر دیا، اور ظاہر سیاست تبھی گندی ہوتی جب آپ کے سیاست دان گندے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ سنوبر۔ اسی بات کو ہم پوچھتے ہیں ارشد سے۔ ارشد، آپ کے خیال میں اہم موضوعات کو نظر انداز کیوں کیا جاتا؟ ایک میرے خیال ہے سنوبر نے جتنی وہ کہتے ہیں نا کہ سنکسنٹلی اس کو کہہ دیا ہے، اس کے بعد میں اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں میں اس کو اس کی وضاحت ہی کر سکتا ہوں، بٹ انہوں نے اسپاٹ آن۔ اس میں تین چیزیں ہیں جو میں لانا چاہوں گا جو ہمارے آج کے پروگرام ڈسکس کیے ہیں۔ ایک تو میں یوزلی جوک یوز کرتا ہوں ممپس کا، کہ وہ جو نکل آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل لیڈر وہ ہے جو مسلم ہے، اربن ہے، جو میل ہے، اربن ہے، مسلم ہے، پنجابی ہے اور سنی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی آئے گا تو وہ ہمیں ادر لگے گا۔ تو بلاول بھی اس میں کہیں ادھر، عورت تو بالکل ہی اس میں نہیں۔ تو یہ ممپس نکلے ہوئے ہیں، یہ کب کیئر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فینومنا ہے کہ دنیا جو حقیقت ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ تو جس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے، جس کے پاس ٹویٹ ہوتا ہے، وہ اس کس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اس ہائی لائٹ میں آگے پھر یہ وار والی چیز آ جاتی ہے کہ اسموک اسکرین کریٹ کریں، ایک فالس ہوڈ اتنی کریٹ کر دیں، جو کہ ٹرمپ صاحب نے ایک اس کی الٹیمیٹ فارم دکھائی پچھلے 5-6 سالوں میں۔ تو یہی چیز ہمارے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جو سنوبر نے اصل بات کہی ہے، ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ یہ گٹر پہلے بھی بہہ رہا تھا، اب ابل کے باہر آ گیا ہے، اور اس میں فوج جو خاص طور پہ ہے، یا وہ لوگ جو ایک ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آٹوکریٹک جو سسٹم ہے، نظام، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست خراب ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے سیاست کو خراب کہنے کے لیے سیاست دان کو خراب ثابت کیا جائے، اور سیاست دان انفارچونیٹلی جو آٹوکریٹک لوگ ہیں ان کی زبان یوز کر رہے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ یہ کہ سیاست دانوں میں جیسے عمران خان خود ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں، لیکن وہ سارے پروسیس میں ان کا بلیف اتنا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو چائنا کا شیپنگ ہی سمجھتے ہیں یا ولادیمیر پوٹن ہی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ادھر آ گئے تو اب ادھر بیٹھے رہنے تو مجھے 20-25 سال۔ اور اسی طرح جو باجوہ صاحب ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب بن گئے ہیں تو 2-4 اور ایکسٹینشنیں لے لیں۔ تو یہ ساری چیز یہی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں، جمہوری رویے نہیں ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاست کو خراب کہا جائے۔ اس کے لیے پھر جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اس کو اڑا دوں، اور یہ تو جو ہے یہ تو امورل چیزیں، یعنی بیسیکلی اسی اندروں ہی انہیں ونگ تڑیں گے نا کہ وہ کوئی سیدھی بات جو ہے نہ سمجھ آتی ہے نہ نکلتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ ایک جو گورنر کے پی کی بات بھی اسی طرح کی بہت پاپولر ہوئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا ماؤتھ ٹو ماؤتھ کمیونیکیشن۔
तो पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। ये वो बिल्कुल कॉम है याद जो है। हैंड टू माउथ रह रही है, लेकिन माउथ टू माउथ में बड़ा यकीन करती है। बड़ा यकीन रखती है। जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बिलाल आपका, अरशद और खास तौर पर सनोबर का। नाज़रीन, बात यह है कि जिन मुआशरों में अवाम के असल मसाइल पर बात की जाती है, उनके हल निकाले जाते हैं, उनमें टांगे काम पे या काम पे टांगे, नन्ना मुन्ना लीडर कहकर मुखालफिन का मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन पाकिस्तान में ये सबक सीखने के लिए अभी हमें काफी वक्त दरकार है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इसमें जबीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।